अस्सलाम वालेकुम। एक नई वीडियो के साथ और उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। दुआ भी है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखें। ये ज़रा मैं पहले रास्ता ढूंढ लूँ, ये ऊपर यहाँ पे चढ़ूँगा यहाँ से, और काफ़ी टाइम हो गया मैं ऊपर नहीं गया। लास्ट टाइम आया था नीचे नहर खुश्क हो चुकी थी, लेकिन अब ऊपर से मैं देखूँगा कि नहर का पानी आ गया या अभी भी खुश्क है। तो अभी यहाँ से ये पुरानी जगह है जहाँ पे मैं आता रहता हूँ। तो यहाँ से ज़रा एहतियात से चलना पड़ता है। मसला ये भी है, रेतली मिट्टी है और इंतहाई नरम। आपका एक गलत कदम आपको इस टनों टन मिट्टी के नीचे सुला सकती है। तो इसलिए जहाँ से रास्ता बना हो वहाँ से ही मैं चढ़ता हूँ। तो वहाँ से पता होता है कि यहाँ से कोई चीज़ गई। वल्लाह, ये पीछे गांव का नज़ारा आप देख लें। नहर अभी भी खुश्क है, ये आप देख सकते हैं। और वो सामने हमारे गांव का पुल है। अच्छा, इस यहाँ पे मैं ज़िक्र करूँगा जो पिछले हफ्ते मेरा एक्सीडेंट हुआ था। अल्लाह माफ़ फरमाए। जो हमारे यहाँ ट्रैफिक के जो सिस्टम है, हर बंदा इतना जल्दी में होता है और इतनी इसको जल्दी होती है कि पता नहीं यार, अगर ये लेट हो जाए तो पता नहीं क्या एटम बम चल जाएगा। मैं अपने हिसाब किताब से ही आ रहा था। मगरिब के बाद मैं ऑफिस से निकला तो मैं अपने हिसाब किताब जैसे रूटीन के मुताबिक मैं आ रहा था 50-60 की स्पीड से। और लाहौर की ट्रैफिक का ये भी हाल है कि हालांकि इतने पुल बने, इतने अंडरपास बने, उसके बावजूद भी लाहौर में ट्रैफिक, आप यकीन करें, शाम को आप 5 से 7 बजे तक आप कहीं भी जाएँ ना तो आप कहीं ना कहीं लाजमी फंसेंगे। ट्रैफिक, मैं कहता हूँ इतनी डिस्टर्बेंस है ट्रैफिक की कि बंदा बता नहीं सकता। हालांकि इतने पुल बना दिए उन्होंने, इतने अंडरपास, लेकिन ट्रैफिक कोई सी नहीं है। वजह क्या? लापरवाही, ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी। और जहाँ पे जिस बंदे को जहाँ जगह मिलती है वहाँ गाड़ी हो या रिक्शा हो, बाइक घुसा देता है। जो बेचारे वन वे आ रहे होते हैं उनका तो लेवल ही कुछ अलग है। तो वो बंदा जब, और मुझे उस वक्त समझ नहीं आई कि ये बंदा इतनी ट्रैफिक में से वो क्रॉस करके वो आया कैसे मेरे सामने। जब मेरे सामने आया, उस पर जब मेरी नज़र पड़ी उस वक्त देर हो चुकी थी। हाथ पाँव दिल दिमाग ने बिल्कुल सुन्न हो गए थे। फिर जो आप यकीन करें हमारी कलाबाजियाँ लगी, हम उड़ के पड़े। और ये तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला जब बचाने पे आता है तो फिर बहुत ख़तरनाक जगह पे भी आपको अल्लाह ताला बचा देता है। और जिस तरह मैं गिरा, और जो मैंने सोचा मैं क्या, मेरा काम लगता है हो गया। लेकिन जब मैं उठा, कपड़े वगैरह देखे, अपने आप को देखा, कहीं चोट वगैरह नहीं, थोड़ी सी खराश थी हाथ पे, अब वो ठीक हो गई है पाँव पे। उसके अलावा कपड़े भी नहीं फटे थे, पैंट भी बिल्कुल ठीक ठाक थी, लेकिन मिट्टी वगैरह लगी हुई थी। और ये मुझे समझ नहीं आई कि जब मैं उड़ के गया हूँ तो मैं अगर रोड पे भी गिरता ना, रोड पे वहाँ पे मुझे रगड़ लगती तो मुझे तब भी काफ़ी सारी चोटें आनी थी। लेकिन अल्लाह ताला की शान देखी कि मैं जब उड़ा और जब मैं गिरा तो सामने फुटपाथ था, फुटपाथ के ऊपर मैं गिरा हूँ। और उस हिस्से पे गिरा हूँ, आप यकीन करें कि वहाँ से ईंटें हट चुकी थी, वहाँ पे मिट्टी थी। मैं उड़ के उस मिट्टी में जा गिरा हूँ। और ये मैंने फिर अल्लाह का बहुत ही ज़्यादा शुक्र अदा किया। और फिर मैं सोच के वाकई अल्लाह ताला जब बचाने पे आता है तो कहाँ से बचाता है अल्लाह ताला। कैसे किसी मुश्किल जगह में भी इंसान को अल्लाह ताला बचा लेता है। ये तो अल्लाह की शान
اللہ کی قدرت, اللہ کی طاقت کا اندازہ تو اس چیز سے ہوتا ہے. لیکن شکر ہے نہ میرا کوئی اتنا جانی نقصان ہوا, نہ اگلا بندے کا نقصان ہوا, ورنہ جس طرح ہم گرے تو مجھے تو ایسا لگا کہ بندہ تو میرا خیال لگ گیا. لیکن شکر الحمدللہ وہ بھی اسی ٹائم اٹھ گیا تھا. یہاں پہ میں ایک اور بات کہنا چاہوں گا جس کو کہنے کے لیے میرا دل بہت بے چین تھا. میں نے کہا کہ اس چیز کا ذکر تو میں ضرور کروں گا. کل رات کو ہم دوست وغیرہ بیٹھے ہوئے تھے تو وہ میں نے ان کے ساتھ بھی اس بات کا ذکر کیا. انہوں نے کہا کہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا, وہ بھی اس چیز سے واقف ہے کہ آج آپ دیکھ لیں لوگ دوسری گاڑیوں کے پیچھے بھاگتے ہیں, دوسروں کے نعرے لگاتے ہیں, دوسروں کی گاڑیوں کے دروازے کھولتے ہیں, ان کے پیچھے پیچھے ایسے پاگلوں کی طرح بھاگ رہے ہوتے ہیں. حالانکہ میں کہتا ہوں یہ ذہنی غلامی کی سب سے بڑی نشانی ہے کہ بندہ, آپ مجھے خود بتائیے, ہم جاب خود کرتے ہیں, کوئی ہمیں گھر پیسے تو نہیں دے کے جاتا, جاب ہم خود کرتے ہیں, بجلی کا ہم اپنا خود پے کرتے ہیں, بچوں کی فیس ہم خود دیتے ہیں, راشن ہم خود اپنے پیسوں سے لیتے ہیں, اپنا علاج وغیرہ ہم خود اپنے پیسوں سے کرواتے ہیں. تو پھر دوسروں کے پیچھے بھاگنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور یہ تو ایک ذہن جس کا ذہنی غلام ہوتا ہے نا. اب غلامی کا مطلب یہ نہیں کہ اگر آپ کو کسی نے زنجیروں میں جھگڑا ہوا ہے یا آپ کو باندھ کے رکھا ہوا ہے تو وہ غلامی ہے. وہ غلامی سے زیادہ یہ جو ذہنی غلامی ہے نا, یہ سب سے زیادہ خطرناک چیز ہے, اور آج ہمارے عوام میں یہ پائی جاتی ہے. کوئی بھی ہو, چاہے وہ کوئی بھی ہو, آپ کو اس طرح میں تو کہتا ہوں میرا ضمیر, میرا جو عزت نفس ہے, مجھے تو اس چیز کی بالکل اجازت نہیں دیتا. اور شکر الحمدللہ میں نے اپنے دادا جی کو بھی دیکھا اس سسٹم میں, انہوں نے بھی یہ کام نہیں کیا. انہوں نے ایک سادہ سمپل زندگی گزاری, اینڈ تک انہوں نے پگڑی وہ پہنتے رہے. پھر میرے والد صاحب کو میں نے دیکھا, والد صاحب نے بھی اس چیز کو بالکل, میں نے ان کو نہیں دیکھا, نہ اس چیز کو کبھی پروموٹ کیا, نہ کسی کی گاڑی کے پیچھے بھاگے, نہ کسی کے سامنے جھک کے سلام کیا. اور پھر وہ چیز شکر الحمدللہ میرے اندر بھی نہیں ہے. اگر کوئی پسند ہے صحیح ہے, آپ اس کے لیے دعا کریں, اللہ تعالیٰ اس کو اور دے, اللہ تعالیٰ اس کو اپنی اور زیادہ نعمتیں دے. اگر دوسری طرف ہم جاتے ہیں کہ آپ کسی کے فین ہیں, چاہے وہ کوئی بھی ہو, کسی شعبے سے آپ کوئی تعلق رکھتا ہو, اگر آپ کو پتہ ہے کہ میں عزت کے ساتھ جا کے اس کا سلام لے سکتا ہوں, اس کے ساتھ میں تصویر کھنچوا سکتا ہوں, اس سے آٹوگراف لے سکتا ہوں, تو آپ 1000 دفعہ جائیں, لاکھ دفعہ جائیں, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اگر آپ کو پتہ ہے کہ میں اس کے پیچھے بھاگ رہا ہوں تو اس کے جو آس پاس لوگ ہیں وہ دھکے دیں گے مجھے, یا وہ خود مجھے دھکے دے, تو میں تو اس چیز کو بالکل ہی 100% غلط سمجھتا ہوں. اور اس چیز سے ہمیں بھی نکلنا چاہیے. اور میں تو جن لوگوں کو میں پسند کرتا ہوں, جن کا میں فین ہوں, میں تو ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی والی زندگی دے. اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے, اللہ تعالیٰ ان کو اور دے. ہم سے چھین کے تو نہیں دیا, اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں سے, اپنے خزانوں سے دیا. تو اللہ تعالیٰ ان کو اور دے. جہاں بھی موقع ملے گا تو عزت کے ساتھ سلام لینے کا تو سلام لیں, تصویر لینے کا موقع ملے تو تصویر. لیکن میں یہ کبھی بھی برداشت نہیں کروں گا, چاہے وہ جو مرضی ہو, کہ میں اس کی گاڑیوں کے پیچھے بھاگوں, اس کے نعرے لگاؤں, اس کو پاگلوں کی طرح اس کے پیچھے. یہ ذہنی غلامی کی سب سے بڑی نشانی ہے. تو اس چیز سے ہمیں نکلنا چاہیے. آپ عزت نفس اس کا اپنے خیال رکھنا چاہیے. تو کیونکہ یہ چیز بہت, میں نے اس چیز پہ بات کافی ٹائم سے کرنا چاہ رہا تھا, کیونکہ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے, پوری دنیا آپ کے ہاتھ میں, آپ کے سامنے ہوتی ہے. موبائل نیٹ آن کرو تو پوری دنیا کی خبریں آپ کے سامنے آتی. جو یہ ویڈیوز وغیرہ میں دیکھتا ہوں تو مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ یار سب کچھ ہم نے خود کرنا ہوتا ہے, اپنا سب کچھ. یہ بندہ, ہاں ایک جگہ پہ آپ کر سکتے ہیں, ایک بندہ جس کے بارے میں آپ کو یقین ہو کہ یار یہ بندہ ہمارے لیے لگا ہوا ہے, ہماری نسلوں کے لیے لگا ہوا ہے, اور ایک اچھے کام کے لیے لگا ہوا ہے. آپ چاہے اس کے دروازہ کیا کھولنا ہے, اس کے نعرے کیا لگانے ہیں, اس کے اگر آپ جوتی بھی اٹھاؤ, اس کی جوتی بھی صاف کرو, تو کوئی حق بنتا ہے کہ یار بندہ اس قابل ہے کہ میں اس کو اتنی عزت دوں. لیکن جب سب کچھ ہم نے خود کرنا ہوتا ہے, کوئی وہ سی نہیں ہوتا, تو پھر میرا خیال ہے یہ چیز حرکت نہ میں نے کبھی کی ہے, اور نہ انشاءاللہ میں اپنی اولاد کو یہ چیز کی اس سے میں بچانے کی بالکل 100% تلقین کروں گا کہ یہ کام بالکل نہیں کرنا. اور یہ ایک ذہنی مریض اور ذہنی غلام کی ایک سب سے بڑی نشانی ہوتی ہے. باقی زندگی کو انجوائے کریں, ایک دفعہ ملتی ہے, بار بار نہیں ملتی. پیار پھیلائیں, آپ جہاں پہ آپ کسی کے ساتھ اچھا کر سکتے ہیں
ہزار نہیں لاکھ دفعہ کریں، اس سے آپ کی صحت میں برکت، آپ کی رزق میں برکت، آپ کی اولاد میں برکت، آپ کی نسل میں برکت ہوگی. جہاں آپ کسی کی ہیلپ کر سکتے ہو، کسی کی مجبوری میں اس کے آپ کام آ سکتے ہو، تو یہ بالکل کام کرنا چاہیے. باقی کسی کے اور اب ایک جگہ یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ یار دیکھیں میں تو سب سے سلام دعا لیتا ہوں، اب یہ چیز ہے کہ بڑوں کی عزت چھوٹوں پہ شفقت، یہ تو ہمارا اسلام ہی کہتا ہے، لیکن اس کا بھی یہ ایک سب سے بڑی نشاندہی یہی ہے کہ اگر میں ہوں، کوئی پیسے والا ایک گاڑی والا آتا ہے تو میں اس کو جھک کے سلام کروں، کوئی ریڈی والا بیچارہ کوئی غریب ہو وہ آئے اور میں اس کو دور سے سلام کروں یا اس کو پاس بھی نہ آنے دوں، تو یہ بھی ایک غلامی کی ایک ٹائپ ہے جو آج کل بہت زیادہ پائی جاتی ہے. تو یہ بھی نہیں کام کرنا. اچھے بندے کی وہ نشانی ہوتی ہے کہ اگر امیر آئے تو اس سے بھی اسی طریقے سے، اسی رویے کے ساتھ، اسی عزت کے ساتھ ملے. اگر کوئی غریب، کوئی ریڈی والا، کوئی عام آدمی بھی اس کے پاس آئے تو وہ بھی اس کے ساتھ سیم اسی طرح عزت کے ساتھ اور ایک اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئے تو وہ بندہ ایک اچھے بندے کی نشانی ہوتی ہے. باقی اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت و تندرستی والی زندگی دے، کیونکہ صحت جان ہے تو جہان ہے. باقی چھوٹی موٹی باتیں تو ہوتی رہیں گی ولاگ میں، لیکن آپ یہ پہلے، آج موسم ذرا دھند نہیں ہے، ہلکی ہلکی سی ہے، لیکن یہ آپ گاؤں کا نظارہ دیکھ لیں. یہ میرا گاؤں، وہ وہاں سے یہ شروع ہوتا ہے، یہاں سے چلتے 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 یہ سارا یہ وہاں وہ نہر تک یہ اب ہمارا گاؤں ہے. تو یہاں سے پھر ادھر دوسرے گاؤں آ جاتے ہیں نہر کے اس سائڈ پہ، اور سورج بھی آپ دیکھ لیں غروب ہونے کے قریب ہے. لیکن جو ٹائم ہے، جو موسم یہ چل رہا ہے، اس میں عصر سے اور مغرب کے ٹائم کا تو بالکل پتہ نہیں چلتا. 1 گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے اور آپ جیسے ہی نکلتے ہیں، میں اب عصر کے بعد میں نکلا ہوں، اب میں جب میں واپس یہاں سے جاؤں گا تو مغرب ہو جائے گی. تو 1 گھنٹہ کا، 1.25 گھنٹہ کا ٹائم ہوتا ہے. تو اس وقت تو کیونکہ دن چھوٹے ہیں، ٹائم کا بالکل نہیں پتہ چلتا ہے. تو میرا خیال ہے ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے، تو میں اپنی ویڈیو کا اختتام ادھر ہی کرتا ہوں. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اور تب تک دیجیے اجازت. اللہ حافظ. اگر میری کوئی بات بری لگی ہو تو اس پہ میں معذرت خواہ ہوں، اور جہاں پہ میں کوئی ایسی غلطی کروں، جو بھی 4-5 لوگ دیکھ رہے ہیں ولاگ وغیرہ میرے دیکھتے ہیں، جہاں پہ میں کوئی غلطی کروں آپ لوگ اس کی نشاندہی کریں، ضرور کریں، آپ لوگوں کا حق بنتا ہے. اور انشاءاللہ میں اپنی اس غلطی کو دور کروں گا اللہ کے فضل کرم کے ساتھ. میرا بالکل بھی مقصد نہیں ہے، آپ میرے سارے ولاگ دیکھ لیں، کہ کسی کی تذلیل یا کسی کی بےعزتی، کیونکہ موت کا کوئی پتہ نہیں ہے. آج آ جائے، 1 سیکنڈ کے بعد آئے، 1 منٹ کے بعد آئے، 1 دن کے بعد آئے، تو ایسی چیزیں یہ تو چلتی رہیں گی مرنے کے بعد بھی. تو میں ایسی کبھی بھی میرا یہ مقصد نہیں ہوتا. لیکن جب بھی میں کوئی غلطی کروں آپ لوگ ضرور نشاندہی کریں. انشاءاللہ اللہ کے فضل کرم، اللہ کی رحمت کے ساتھ میں اپنی اس غلطی پہ معافی بھی مانگوں گا اور اپنی غلطی کو دور بھی کروں گا انشاءاللہ. تو اللہ حافظ.